बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। और इस वक्त सिचुएशन ये है जनाब कि हमारे साथ इमरान रियाज भाई मौजूद हैं और टेलीफोन कॉल पे हैं। ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं इसी दौरान, क्योंकि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के घर जो आग लगी है उस पे बात करते हैं और अदरवाइज भी एक दो सवाल उनसे करते हैं। इमरान भाई सलाम अलैकुम। इमरान भाई, इस वक्त मैं लाइव हूँ और इत्तेफाक से, और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के घर की आग लगी है और ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। इन शॉर्ट बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने भी कोशिश की डॉक्टर साहब से बात करने की, गालिबन वहां पे रात या बहुत सुबह का वक्त है, तो शायद अभी मेरी बात हो नहीं पा रही उनसे। मैंने ट्राई किया, उनका नंबर मिल नहीं रहा। आपकी बात साबिर भाई हुई है तो वो आपने शेयर भी किया होगा अपने जी हाँ, नाज़रीन से, और भी आपने एक ट्विटर पे ट्वीट करके भी बताया। जी हाँ। अच्छा, एक तो ये कि अभी तक साबिर भाई को इन्फॉर्मेशन लगी किस वजह से है और इसका रीजन क्या है, तो पुलिस ने को फाइंड आउट किया हो, कोई डॉक्टर साहब ने अपने तौर पे देखा हो? क्योंकि डॉक्टर साहब ना पिछले कुछ अरसे से वो अपने हवाले से खतरे का इजहार कर रहे थे। जी हाँ। वो ये कह रहे थे कि जी मैं खतरे में हूँ। डॉक्टर साहब ये बात हाँ, काफी अरसे से कह रहे हैं। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं। मेरी हम आपको पता है कि हम इकट्ठे ही थे रात, और जी तो उसके फौरन बाद डॉक्टर शहबाज गिल के पास डॉक्टर मोहित पीरज़ादा आते हैं और वहाँ पे उनका एक खाने का प्रोग्राम था कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ। तो अभी वो खाने में मसरूफ़ ही थे, ये शुरू ही हुआ था खाना, कि वहाँ से फ़ौरन कॉल आ गई और डॉक्टर मोहित ने बताया कि फिर उनको वापस दौड़ना पड़ा घर की तरफ, क्योंकि घर में बेटी अकेली थी और मिसेज़ उनकी बरतानिया में आई हुई हैं। और जो गैरेज है, जिस गैरेज में आग लगी है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका, बरतानिया में गैरेज जो है वो बाउंड्री वाल उस तरह से नहीं होती, वो एक्सेस होती है बाहर की तरफ। तो वहाँ पे गैरेज में बेसिकली आग लगी है और वहाँ से स्टार्ट हुई है, और उसके फ़ौरन बाद फिर बेटी ने कॉल की है और वो पहुँचे हैं, और इस तरीके से उनको वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है, सब के सब पहुँच गए हैं। ये भी कुछ फासले पे थे, ये भी पहुँचे हैं। तो कुछ डैमेज हुआ है और काफ़ी कुछ, लेकिन आगे जो अल्लाह का शुक्र है कि आग आगे नहीं फैल सकी और उसको रखा गया महफूज। ये है। नहीं, वो तो मैंने रेस्क्यू की, तो वो मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं। कोई रीजन समझ आई है आग लगने की, या अभी कोई सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगे हुए हैं? हाँ, नहीं, वो देख सकते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं अभी, क्योंकि ये जब से शहजाद अकबर साहब वाला मामला हुआ है, उस वक्त मैंने सोचा था कि हम अब कैमरे शैमरे लगवाएं। तो वो कहते हैं कि क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां थी, अभी वो सोच ही रहे थे कि ये वाक़या हो गया, तो अब उन्होंने कैमरे वगैरह तो लगवाने हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो कहते हैं कि इसकी जो तहकीकात हैं वो ज़रूर होंगी। वहाँ के एसओपीज़ भी हैं, और फिर चूँकि डॉक्टर मोहित साहब का अपना मामला भी उससे हट के, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि 85-85 साल कैद की सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं और एक तवातर से कुछ वाक़यात हो रहे हैं, और इसलिए इसको महज़ इत्तेफ़ाक या इसको अननोटिस नहीं रखा जा सकता। और नहीं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, ये 2-3 चीजें इकट्ठी हैं। एक तो शहजाद अकबर साहब के घर के ऊपर एक शख्स का आना और उनके ऊपर अटैक करना। दूसरा, ठीक 1 हफ्ते के बाद शहजाद अकबर साहब के घर के ऊपर दोबारा एक ऐसी कोशिश करना जिसमें घर को नुकसान पहुंचे उनकी गैर मौजूदगी में। और तीसरा, आप तमाम अहबाब को जो सजाएं दी गई 85-85 साल की, ये हाँ जी। 4-5 लोगों को दी है, जी हाँ। ये इसके साथ आप जोड़कर देखें। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई आदमी अपने आप को खुद गैर महसूस कर रहा है। जी। हम रात को सिक्योरिटी भी बात कर रहे थे साबिर भाई, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी तवक्कल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे है। हाँ जी। तो इससे पहले भी इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया है। जो लोग शरारतें करते हैं वो अब भी करके देख ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस दिन तक हमारा सांस लिखा हुआ है, जी हाँ। उस दिन तक हम अपनी मर्जी की जिंदगी जिएंगे, तो कोई हमारी सांसों का मालिक नहीं बन सकता। तो रात को हम यही बातें कर रहे थे कि मैक्सिमम क्या और मिनिमम क्या, और हमें बतौर एक मुसलमान होने के और एक
اپنی جان بچانے کا جو ہر انسان پہ فرض ہے جی ہاں وہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے چھوٹے بڑے جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ ہم لیں گے. آپ نے مجھے وہ ایک ڈنڈا بھی دیا ہے. ہتھیار کے بارے میں آپ کسی کو بتائے نا وہ پھر کسی کام کا نہیں ہوتا. نہیں وہ وہیں پڑا ہے جہاں آپ رکھ کے گئے تھے. صابر بھائی چلے یہ تو ایک چلے مذاق ہو گیا لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن بھی ہے اور ایک ایشو بھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ اور امریکہ میں اس قسم کے واقعات ماضی میں نہیں. امریکہ بہت تگڑا ہے. امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہونے کا کلیم کرتا ہے اور وہ ہے بھی طاقت اس کے پاس زیادہ ہے ممالک سے. تو امریکہ کے اندر نا یہ کوئی بھی ایجنسی جا کر وہاں پہ کسی شخص کے اوپر حملہ کرے نا تو امریکہ اس کو بہت مائنڈ کرتا ہے. جی ہاں ایسا ہی ہے. اور امریکہ نہ صرف اس کو مائنڈ کرتا ہے بلکہ امریکہ پھر اس کی قیمت وصول کرتا ہے. جی ہاں اس ایجنسی سے. ہاں جی یعنی امریکہ کا ایک اناؤنسمنٹ ہے اوپن کہ تم نے جو کرنا ہے باہر کرو امریکہ سے. امریکہ کے اندر کوئی بندہ آ گیا ہے تو وہ امریکہ جانے اس کا قانون جانے. آپ یہاں پہ آگے قانون ہاتھ میں لے کر کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالیں گے یا کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ادروائز ہم آپ کے پیچھے آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ امریکن کا ایک سیٹ پیٹرن ہے ہمیشہ سے. ہاں جی جمال خشوگی دیکھیں نا اب اتنی اچھی تعلقات ہیں سعودی عرب کے اور امریکہ کے. اس کے باوجود جمال خشوگی جب تک امریکہ میں تھا تو محمد بن سلمان جو ہے وہ پاکستان کی ایجنسیاں اس سے زیادہ تگڑی تو نہیں ہے جتنا وہ پیسہ ہے اس کے پاس جتنا وہ نظام ہے اس کے پاس. جی ہاں اور پاکستان کی ایجنسیاں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے جرنیل. ہاں جی تو اگر محمد بن سلمان امریکہ میں جمال خشوگی کو کچھ نہیں کہہ پایا تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ اس کو برداشت ہی نہیں کرتا اس چیز کو. جی ہاں اب یہ امریکہ کے لیے ایک سوچنے کی یعنی اگر تو یہ پہلے تو انویسٹیگیٹ ہوگا ڈاکٹر صاحب کو خود مطمئن ہونا ہوگا. جس آدمی کے گھر پہ آگ لگی ہے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا. جی ہاں پہلی چیز تو یہ پیس آف مائنڈ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بیوروکریٹ رہے ہیں سابق اور وہ اس طرح کے نہیں ہیں صابر بھائی جس طرح کے آپ ہیں یا جس طرح کے باقی لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت جو ہے وہ ایک الگ قسم کے نفیس انسان ہے. ہاں جی تو ان کی وہ اس طرح کی شخصیت بھی نہیں ہے کہ جو آپ وہ مار دھاڑ یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ اس کو وہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بڑا ٹائملی اپنی چیزوں کے فیصلے کیے تھے. ہاں جی اور اپنے موقف سے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا لیکن انہوں نے بے شمار چیزوں پہ کمپرومائز کر دیا. ہاں جی پاکستان چھوڑ دیا دوستیاں یاریاں چھوڑ دی لوگ چھوڑ دیے پاکستان سے باہر آ گئے تو وہ اپنے موقف کے اوپر وہاں پہ آ کے بات کرتے رہے. تو اب ان کی نا اپنی شخصیت ہے انہیں مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے اور یہ امریکہ کے اندر اس کی تھارو انویسٹیگیشن ہوگی یہ میں جانتا ہوں کیونکہ امریکنز کو اس بات کی زیادہ فکر رہتی ہے کہ باہر سے آ کے کوئی امریکہ میں کوئی کاروائی نہ ڈالے. میری رائے میں یہ اس کو نا ایک تو ہمیں بالکل کسی کو بھی ایزی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے جب تک کہ انویسٹیگیشن میں کوئی اور چیز نہیں نکلتی. بالکل صحیح کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے نا. جی ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. لیکن ایک تواتر کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں دھمکیاں تو روزانہ مل رہی ہیں. ہاں جی میں ایک دن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب آپ کو دھمکی آ رہی تھی. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور وارننگ بھی روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہے کبھی ہمارے دوست دیتے ہیں کبھی کسی اور کا دوست دیتا ہے. ہاں جی تو یہ جو وارننگ آتی ہیں دھمکیاں آتی ہیں اب ہم چیزوں کو پبلک نہیں کرتے بار بار کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نان ایشوز ہیں ان کے اندر لوگوں کو ہم کس طرف الجھائیں گے ایک نئی لڑائی کے اندر تو جو فوکس ہے وہ اسی طرف رہے. وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنا فوکس جو ہٹانا نہیں چاہیے. اب فوکس ہٹانا نہیں چاہیے. دیکھیں ابھی محیط پیرزادہ کے ساتھ یہ ان کے گھر میں انسیڈنٹ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی فیملی کو محفوظ رکھے. وہ ایک فیملی مین ہے اور وہ بڑی خوبی کے ساتھ اپنے جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ فیملی کا ہی کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا پڑھنے لکھنے والے آدمی یا اپنا کام کرتے ہیں ان کی تو انٹرٹینمنٹ ہی ہے یا وہ اپنی فیملی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک ایسے آدمی کو اس قسم کا واقعہ ہوا ہے یہ بڑا ٹرامیٹک ہوگا ان کے لیے. میرے خیال میں اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ ہونے تک اس کو شک کی نظر سے دیکھا جانا بالکل جائز ہے کیونکہ یہ واقعات اوپر نیچے ہو رہے ہیں. چلیں بالکل صحیح کہا. تو باقی باتیں انشاءاللہ میں ذرا آفٹر پروگرام ہم آپ سے کرتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں. تو آپ نے کچھ ہاں جی ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ.
تو یہ جناب عمران ریاض بھائی کا آپ نے پوائنٹ آف ویو بھی سن لا. یہ ساری ڈسکشن آپ نے ڈاکٹر موید پیرزادہ کے حوالے سے ساری ہو گئی ہے. اور ایکچوئل یہی ہے کہ جب آپ ایک تواتر کے ساتھ کچھ انسیڈنٹس ہونا شروع ہو جائیں اور جب وہ انٹر لنک بھی آپس میں ڈاٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں تو پھر اس طرح کی کارروائیوں کو مشکوک ہی تصور کیا جاتا ہے اور اس کو نارمل نہیں لیا جاتا. خاص طور پہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، پہلے ان کے گھر پہ باقاعدہ طور پہ فزیکلی ان پہ حملہ کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر کو توڑنے کی کوشش کی گئی، شیشے ویشے توڑے گئے جو کچھ بھی، اور پھر ان کو محفوظ مقام پہ اب منتقل کیا گیا ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کے مقدمے میں آپ کو بتا دوں کہ اب اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اس کو بڑا برطانوی حکومت اس کو بڑا سیریس ایشو کے طور پہ لے رہی ہے. یہ نارمل نہیں بلکہ اس کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں پولیٹیکل اینگل سے ہی ہو رہی ہیں، اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی انجام تک ضرور پہنچے گا. بہت اچھا کالم لکھا ہے، نقشہ کھینچا ہے صحیح طور پہ ایاز امیر صاحب نے. ایاز امیر صاحب نے بہت ہی سینئر سیزنڈ جرنلسٹ بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اردو میں، انگریزی میں، اور زیادہ انگریزی میں لکھتے ہیں پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. بہت اچھا لکھتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی آرمی سے ہے، آرمی کے علاقے سے جڑے ہوئے ہیں، پھر وہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، پالیٹکس میں بھی ہیں، لیکن بہت نفیس آدمی. ان پہ بھی حملہ ہو چکا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، ان پہ بھی کپڑے پھاڑے گئے تھے، ان کا بھی گریبان پھاڑا گیا تھا، کھینچا گیا تھا. کہ انہوں نے کہا جی کہ سارے کوششیں کر کے دیکھ لیں عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے، پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طریقے سے کرش کر دیا جائے. تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور عمران خان کے بارے میں جتنے اندازے انہوں نے لگائے تھے کہ وہ نشہ کرتا ہے، وہ ایک دن نہیں رہ سکتا، وہ سگریٹ، وہ فلاں چیز پیتا ہے، وہ جو ہے اس کو بند کمرے سے گھٹن میں رکھا گیا تو وہ مر جائے گا، اور اس کی یہ کمزوری ہے، اور اس کو کھڑکی بند کر دی جائے تو اس کو یہ مسئلہ ہوگا. انہوں نے کہا جی ان کو قید میں رکھ کے، قید میں ڈال کے انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. عمران خان اٹک جیل میں بھی اور اس کے بعد اڈیالہ جیل، ٹی وی بند کر کے بھی، اخبارات بند کر کے بھی، اور ملاقاتوں پر بندی لگا کے بھی، کھانا بند کر کے، بجلی بند کر کے، اندھیرا کر کے، گندا پانی دے کے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور عمران خان تمام امتحانوں میں پاس ہو گیا اور وہ ناقابل تسخیر ہے. اور بہت، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب مسئلہ صرف کیا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ترم خان بہت جو ہیں، جو ترم خان تھے، مسئلہ ان کا ہے. بڑے بڑے ترم خان جو ہیں، ترم خان تو ایک ہی ہیں اور ان کے ساتھ باقی ترم خان آ جاتے ہیں. تو مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ بہت کچھ سوچا گیا اور اتنا پروپیگیٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ اصل تکلیف یہ ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد قیدی نمبر فلاں جیل جواں مردی سے کیوں کاٹ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے کہ جیل کیوں وہ ڈنڈے کی طرح کاٹ رہا ہے، چیخو پکار سلاخوں کے پیچھے سے کیوں نہیں آ رہی. جیسا ایک زمانے میں پلیٹلیٹس کی کمی کا طوفان برپا تھا، حلقہ اقتدار میں کتنے ہی ایسے تھے جو کہتے تھکتے نہیں تھے کہ نشے کا عادی ہے، 2 دن محرومی نشہ برداشت نہیں کر سکے گا. ایسے ترم خانوں کو شرم کیا آنی، بس ناقابل برداشت تکلیف لاحق ہے کہ قیدی ٹوٹ کیوں نہیں رہا، منتوں اور ترلوں پر کیوں نہیں آ رہا. قیدی کی غلطی نہیں، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے اور قیدی میں فرق سمجھنے سے آپ یکسر قاصر رہے. ایاز امیر صاحب نے کہا کہ غلطی آپ کی ہے. اب میں نے کہا کہ بیانیہ سازوں نے اور بیانیہ باز جو ہیں یہ مل کر جی ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہے اور خیالوں ہی خیالوں میں یہ اسکرپٹ لکھتے رہے اور لکھواتے رہے اور تقسیم کرتے رہے، اور حقیقت کی دنیا میں سے بالکل یہ ناواقف، حقیقت کی دنیا بالکل فارغ تھے. اور اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ترم خان اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے چھوٹے ترم خان جتنے بھی، وہ مسئلہ ان کا ہے. ابھی کبھی یہ کیا کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں اب یہ ہارے خود ہیں. عمران خان نے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ہمت دی، استقامت دی، وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. اٹک جیل میں جب ان کو لے جایا گیا
میں آپ کو بتاتا ہوں. اٹک جیل میں فرش پہ، خالی فرش پہ اس کو عمران خان کو لٹا دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. یہ ہے بالکل. اور 5 اگست آپ کو پتہ ہے، دن بھی آپ کو یاد ہے، 5 اگست تھا، تو ان کو وہاں پھینک دیا گیا. اور وہاں پہ مٹی بھی تھی، کیڑے مکوڑے بھی تھے، چیونٹیاں بھی تھیں. یہ پہلے ان کو اٹک جیل میں پہلے 5-7 دن وہاں اس طرح رکھا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور چونکہ اور خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا کہ ڈان کی طرح اس کو اغوا کیا گیا گھر سے، حالانکہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اگلا بیانیہ جو آج کل چل رہا ہے وہ کہ جی یہ دیکھیں ساری صورتحال بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک ہے، بس بادشاہ سلامت یہ جو 4-5 بندے باہر بیٹھے ہیں نا، یہ بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں. لہذا اب اس کے بعد ان پہ آ گئے، ان کو 85 سال سزا سنوا دی. اور وہی 9 مئی فالس فلیگ آپریشن، یعنی کہ جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو 10 سال جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو 10 سال، اور جو باہر ہیں ملک سے باہر جو تھے ہی نہیں اس وقت، اور اپنے کوئی کینیڈا بیٹھا ہے، کوئی برطانیہ بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو 85 سال سزا سنا دی. چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز. معاملہ وہیں کا وہیں ہے. پاکستان کے عوام آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کے عوام تیار نہیں. 8 فروری کا الیکشن آپ نے چوری کیا، مینڈیٹ چوری کیا، جعلی نظام، جعلی حکومت آپ نے کھڑی کر دی، ہارے ہوئے خاندانوں کو، کرپٹ خاندانوں کو آپ نے مسلط کر دیا، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ قصور ہمارا ہے. آپ کی ناکامیاں ہیں، ہارے آپ ہیں، عوام آپ سے جیت چکی ہے. اور عمران خان اس لیے آپ سے جیتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں. 8 فروری کو عمران خان نہیں بلکہ عوام نکلے تھے. وہ تو جیل میں تھا، آپ کی قید میں تھا، اور آپ کے اپنے گھروں میں، کنٹونمنٹ ایریاز میں، کینٹ میں، ڈی ایچ ایز میں، تمام آپ کے اپنے گھروں سے وہ عمران خان جیت گیا. اور کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے بتا دیا ان بیچاروں کو قید ذاتی عقوبت خانے میں، ذاتی جیل میں، راولپنڈی کے گھر میں ان کو قید کیا ہوا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پہ کیوں نہیں نازل ہو رہی. یہ مذاکرات جی بالکل فریب ہے، بالکل ٹوٹل 100% فریب ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ ہے. اور اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو سیدھا ملٹری لیڈرشپ سے مذاکرات آپ کے ہونے چاہیے. یہ باقی سب پپٹس ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پلے. اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے 8 فروری 2026 کو جو ملک گیر سطح پہ بلکہ عالمگیر سطح پہ جو احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو شٹر ڈاؤن ہونا ہے، جو پہیا جام ہونا ہے، جو کسانوں نے، وکلا نے، طلبہ نے، سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے، آپ صرف 8 فروری کو ڈیفیوز کر دیں. 8 فروری سے توجہ ہٹائیں، ان کو انگیج کریں، اور انگیج کر کے ان کو آپ اس طرف لگائیں، مومنٹم نہ بننے پائے. 8 فروری کا دن گزر گیا تو سمجھیں جیسے 26 نومبر کا دن گزر گیا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لالی پاپ دیا ہوا ہے، لیکن اگلا نشانہ پیپلز پارٹی ہے. اور پیپلز پارٹی کو یوں ٹیشو پیپر، وہ جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں نا، وہ نکالیں گے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے ڈسٹ بن میں. پیپلز پارٹی کا اگلا نمبر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کمر. آپ ہمارے جو موجودہ بادشاہ سلامت ہیں جناب فیلڈ مارشل، ان کو آپ جنرل ضیاء الحق سمجھیں، جنرل ضیاء صاحب سمجھیں، کیونکہ جنرل ضیاء صاحب والا ان میں کافی موجود ہے. وہی موسٹلی کیونکہ ایک اسلامی ٹچ دینا، اور کیونکہ جنرل صاحب نے نفاذ اسلام کے لیے 11 سال اسی پہ گزارے تھے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کو اور لبرلز کو اور ڈیموکریٹس کو بالکل تہو تیک کی طرح انہوں نے کہا جی تہہ تیک کر دیں، وہ کر دیا تھا. تو وہ والی پالیسی ہی اس وقت جنرل صاحب کی، ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل کی ہے. ایک طرف یہ ہے جنرل صاحب اور آل شریفیہ، ان کا پکا اتحاد ہے، اور یہ اسٹریٹجک اتحاد ہے، کیونکہ اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی، پھر ایکسٹینشن انہوں نے دی، اور موجود ہیں، اور ٹاسک موجود ہیں، یہ سب کچھ ہے جی. اس لیے کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایک ہیں. اس کے بعد آتے ہیں دوسری طرف
اب عمران خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ان کے ساتھ ہے، سنی دہات کونسل ان کے ساتھ ہے، مجلس وحدت المسلمین ان کے ساتھ ہے، بی این پی مینگل ان کے ساتھ ہے، اور باقی بھی وکلا ان کے ساتھ ہیں، کسان ان کے ساتھ ہیں، ٹریڈ یونینز، تاجر، کاروبار، یہ سارے کے سارے پسا ہوا طبقہ وہ ہے ایک سائڈ پہ ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بہت اچھا، ایک سندھ کے دورے کے حوالے سے بہت اچھا کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سنجیدہ، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو پولیٹیکل انگیجمنٹ ان کے ساتھ ضرور کرے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کرے، اور یہ کوئی اس میں مذاق کا نہیں ہے۔ اور جب آپ سیاسی ڈائلاگ اس سے کریں گے، کیونکہ ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں کہ ویلکم کیا جائے گا، ہم وہ کچھ نہیں کریں گے جو پنجاب میں مریم صاحبہ نے کیا سہیل افریدی صاحب کے ساتھ، آپ آئیں، آپ کو پروٹوکول ملے گا، وزٹ کریں، مکمل کریں، جائیں۔ اگر وہ اس پہ بات پہ قائم رہتے ہیں اور قائم دائم رہتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، تو اس ونڈو آف اپرچونٹی کو استفادہ کرنا چاہیے، اویل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگلا جو فیوچر ہے آپ کے مفادات ایک ہیں، کیونکہ ایک ہارے ہوئے خاندان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کو ری انسٹال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محترمہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، اور وہ فارم 47 کے ذریعے بننا چاہتی ہیں، اور وہ انہی کی مدد سے بننا چاہتی ہیں۔ آپ نے اگر یہ الائنس توڑنا ہے، آپ نے اس گٹھ چوڑ کو توڑنا ہے، تو پھر آپ کو یقیناً آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ آپ بیٹھیں، بات چیت کریں، اور بہت سارے کامن فرینڈز ایسے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیر فطری اتحاد، جو ایول جینیس اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ضیاء صاحب اور وہ والا دیکھ لیں کہ ضیاء صاحب کے ہی یہ تھے، یہ خاندان کو ضیاء صاحب نے کھڑا کیا تھا، اور اس کے بعد اب وہی ایک درمیان میں ایک پیریڈ گزرا ہے، اب جنرل صاحب بھی بالکل اسی ڈگر پہ اسی خاندان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، تو کسی قسم کا دھوکے میں مت رہیے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ اس الائنس کو توڑنا ہے جو کہ غیر فطری ہے، جو کہ جس کی اپروچ فسطائی ہے، جس کی اپروچ آئین شکنی ہے، عدلیہ کو مسمار کرنا ہے، میڈیا کو مسمار کرنا ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرنا ہے۔ فسطائیت ہی فسطائیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اٹس اپ ٹو یو۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔